अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आशा नूर। रौनक रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद। आज हम रमज़ानुल मुबारक की एक और ख़ूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन जो कैटेगरी है, जो ज़िक्र व इज़कार है, उसके मुतालिक इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हदीस मुबारक हैं वो किस तरह हमें ज़िक्र व इज़कार करने का जो तरीक़ा बताती हैं और ज़िक्र व इज़कार से हमें किस तरह फ़ायदा इंशाअल्लाह हासिल होगा। 5 तरह की आपको एक बहुत ही मुख्तसर और जामे अज़कार बताऊंगी। 5 मसनून और मुख्तसर दुआएं बताऊंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। रमज़ान मुबारक में अगर आपने इनको अपने ऊपर हमेशगी कर ली और इसको रूटीन वाइज अगर आपने पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका बाकी साल बिल्कुल ऐसे ही रहमत और बरकतों के साथ गुजरेगा। पहली जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बयान फरमाई है वो पहला अशरा जो क्योंकि उसका होता है रहमत का अशरा होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, और रहमत मांगने का अशरा होता है। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हदीस मुबारक में बयान फरमाया है कि जितना हो सके अल्लाह पाक से पहले अशरे में रहमतें और मांगनी चाहिए। रहमत और अपने आप को कि अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए, ये चीज़ हमें भी दुआ के ज़रिए मांगनी चाहिए। और उसके लिए बेहतरीन दुआ अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बयान फरमा दी। वो ये है कि हदीस मुबारक में आता है कि रहमत मांगने का बेहतरीन तरीक़ा और बेहतरीन दुआ ये है रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा और इसका एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि हम ये दुआ क्यों करें, ये मैं आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करूँगी। अब आप ख़ुद इस बात पे गौर करें कि रब्बि ग़फ़िर, हम इसमें पहले ही अल्लाह पाक से मग़फ़िरत मांग रहे हैं, या अल्लाह हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, आप बेशक आप बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। गोया कि हम जो है इसमें अपने महबूब की एक तरह तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि जो हमारा रब है, हमारा अल्लाह है, हमारा खालिक और मालिक है, वो हम पे जो है रहम करने वाला शख्सियत है, ज़ात है, बहुत बड़ी ज़ात है रहम करने वाली। अब हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को अगर पाना है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुन्नत तरीके से इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। और पूरे रमज़ान मुबारक में इसका एटलीस्ट हर नमाज के बाद तो एक तस्बीह ज़रूर इसकी करनी चाहिए। इस जुमले को, इस छोटे से फ़िक्रे को ये ना समझे कि बहुत कलील है, ये देखने में मुख्तसर लग रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा, इसका असर, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा है। आपने अगर सोचे कि अगर आप हर नमाज के बाद 100 बार भी ये पढ़ रहे हैं और दिन में 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो हर नमाज के बाद पढ़ने की वजह से डेली आप 500 मरतबा इस कलमे का विर्द करते रहेंगे, इस ज़िक्र का विर्द करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी बरकत से कैसे नहीं अल्लाह पाक हमें मग़फ़िरत अता फरमाएंगे। एक तो हम रोज़ादार हों और अपने रब के ज़्यादा करीब हों और इबादत में हों, रोज़े से हों और फिर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें और अल्लाह ताला ना अता करवाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें इस मुख्तसर और जामे दुआ में गौर करना चाहिए और उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हर टाइम, एवरी टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम इसको पहले याद कर लें ताकि हमें ज़ुबानी पढ़ने में आसानी हो, और उसके बाद हर वक्त ये वर्ड अपनी ज़ुबान पे रखें, क्योंकि अल्लाह पाक का ज़िक्र रमज़ान मुबारक में करने की बहुत सी फजीलतें हैं। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मोमिन मुसलमान को चाहिए कि अपने ज़िक्र के ज़रिए अपनी ज़ुबान को तर रखें, अपने रब के ज़िक्र के ज़रिए अपनी ज़ुबानों को तर रखें। यानी हमारी जो ज़ुबानें हैं वो एनी टाइम अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर होती रहनी चाहिए। अल्लाह पाक का ज़िक्र और अल्लाह पाक का जो रहमत और बरकतें हैं वो एनी टाइम हमारी ज़ुबान पर होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए। ये भी एक छोटी सी दुआ है और रमज़ानुल मुबारक में ये आपको बहुत फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह। और इस नीयत से इस दुआ को पढ़ें कि अल्लाह पाक ने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस रमज़ान मुबारक में अपनी मग़फ़िरत करवा के रहें। और फिर इंशाअल्लाह एक इस दुआ के ज़रिए ये नहीं होगा कि रूहानी फ़ायदा होगा, बल्कि आपको फ़िज़िकली भी फ़ायदा होगा, आपके घरों में बरकत भी आपको नज़र आएगी। और इंशाअल्लाह आपस में जो झगड़े, परेशानियाँ, मुश्किलात जो हमें नज़र आती हैं वो अक्सर हमारे गुनाहों की नहुसत होती है, वो इंशाअल्लाह जब मग़फ़िरत होती रहेगी, गुनाह भी साफ़ होते रहे, पाक होते रहे गुनाहों से, इंशाअल्लाह उसकी बरकत की वजह से खुद ब खुद परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।
پھر جب آپ یہ ورڈ کہیں گے کہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کو یہ ادا ضرور پسند آتی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مسنون دعا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ عشرہ رحمت ہو یا مغفرت، جتنا ہو سکے اس دعا کو رمضان المبارک میں ڈیلی بیس پر پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوسری دعا اور دوسرا جو ہمیں موقع ملا ہے وہ بھی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ سیکنڈ عشرہ جو ہوتا ہے ہمارا وہ مغفرت کا ہوتا ہے رمضان المبارک کا، تو اس میں ہم نے اللہ پاک سے جس طرح رحمت طلب کرنی ہے، پہلے عشرے میں جس طرح رحمت طلب کرنی ہے، اسی طرح دوسرے عشرے میں ہم نے انشاءاللہ اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ اور مغفرت طلب کرنے کا بیسٹ وے اور بیسٹ دعا یہ ہے کہ آپ اس طرح سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ کہہ دیا نا کہ میں اللہ پاک سے بخشش مانگتا ہوں، استغفر اللہ کا مطلب تو اتنا ہو گیا نا۔ آگے جو اس کے بارے میں کہا گیا کہ من کل ذنب، ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ واتوب الیہ، یہ جملہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اتوب کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی طرف لوٹتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، مینس اس کا یہ ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی یہ دعا پڑھنے کے بعد گویا کہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ میں بھلے جتنی مرضی گناہ کر لوں، بھلے میں نعوذ باللہ شرابی کیوں نہ ہوں، لیکن رجوع تو میں نے اپنے رب کی طرف ہی کرنا ہے نا۔ اللہ آپ نے اپنے نفس کی وجہ سے میں پھنس گیا تھا، یا اللہ اس طرح سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، دل میں اور زبان پر لا کر سکتے ہیں، رو گرا کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ جو طریقہ اور جو دعا اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اس طریقے سے کریں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہم اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیں گے، اور دوسرا سنت کے طریقے پر ہم دعا کریں گے۔ اور ویسے بھی ایک سنت کو جو ہے وہ ایک سنت پر عمل کرنا اور ایک سنت کو زندہ رکھنا 100 شہیدوں جتنا ثواب ہمیں ملے گا اس کا۔ تو دو کیٹیگری اور دو ثواب ہمیں مل رہے ہیں، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز جتنے رمضان المبارک کے جتنے ڈیز رہ گئے ہیں، جتنے باقی ہیں، پوری کوشش کریں انشاءاللہ العزیز کوئی وقت اور کوئی چیز ہماری فضولیات میں نہ گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان ہے، روزہ ہے اور ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر چیز آپ جو یوز کر رہے ہیں اسے پازیٹیو وے میں لیں۔ اگر ہمارا جو دور ہے، ہماری جو جنریشن ہے وہ ڈیجیٹل ہو گئی ہے، تو اپنے دین کو بھی ڈیجیٹلی طریقے سے اپنے اندر کنورٹ کریں۔ اٹ مینس کہ اگر آپ یعنی کہ فزیکلی جا کر کوئی بیان وغیرہ نہیں سن سکتے یا کچھ نہیں سن سکتے، تو آپ اپنے موبائلوں کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں، موبائل کے ذریعے اس میں نکالیں کہ اللہ پاک نے کیا کیا ذکر عطا فرمائے ہیں، کیا کیا اللہ پاک نے ہمیں انفارمیٹیو چیزیں دی ہوئی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم مایوس نہیں ہوں گے کبھی زندگی میں۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آج ہی سے شروع کریں، آج ہی سے ایک سٹیپ اللہ تعالیٰ کی طرف لیں۔ جب ہم ایک سٹیپ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی طرف لیں گے، اللہ پاک تو کہتے ہیں بلکہ کہ جب میرا بندہ چل کے میری طرف آتا ہے تو میں پہلے تو حدیث مبارکہ بلکہ حدیث قدسی کا یہ مفہوم ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، بالشت اس کو ہاتھ کو یعنی کہ کہتے ہیں نا، تو ایک بالشت جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے تو میں 2 بالشت اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب میرا بندہ چل کے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح اللہ پاک کی طرف جاتے ہیں اور کتنا دنیا سے دور ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم موبائل بھی یوز کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ موبائل کے اندر بھی آپ کا تعلق اور آپ کا موبائل ایسا ہونا چاہیے کہ معلوم ہو، آپ کا حلیہ، آپ کا سب کچھ دیکھنے سے معلوم ہو کہ یہ نبی کا امتی جا رہا ہے۔ آپ اگر کبھی سفر میں ہیں اور قرآن پاک ساتھ نہیں ہے تو اپنے موبائل کے ذریعے قرآن پاک پڑھیں۔ اتنی اللہ پاک نے سہولیات ہمیں عطا فرما دی ہیں کہ ہم گھر بیٹھے دین کا کام آسانی سے سیکھ سکتے ہیں موبائل پہ۔ اسی لیے اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اور وہ یہی دعا ہے کہ یہ دعا بھی ہے اور ایک طرح استغفار بھی ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ گویا کہ ہم انسان اقرار کر رہے ہیں، مسلمان اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے گناہ کرنے کے بعد جتنے مرضی بھلے گناہ کار ہو جائیں، جتنے مرضی گناہ کر لیں، مڑنا اور رجوع تو اللہ کی طرف ہی کرنا ہے۔
اللہ ہی کی طرف ہم نے آخرت میں بھی جانا ہے۔ اور تیسری جو بہت ہی ایک تو رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جو ہمیں جہنم سے نجات دلاتا ہے، تو اس میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ حدیث مبارکہ کا ارشاد ہے کہ جب تیسرا عشرہ ہو تو اس میں جو ہے اللہ پاک سے جہنم سے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کی اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا بیان کروں گی۔ انشاءاللہ یہ دیکھنے میں تو چھوٹی دعا لگے گی، لیکن انشاءاللہ اس کا اثر آپ کو خود بخود جو ہے وہ فیل ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا اتنی جامع اور اتنی مختصر سی ہے کہ زبان پر ہلکی ہے لیکن وزن میں بھاری ہے اور اعمال پر بھی بھاری ہے۔ تو اس دعا کا ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں۔ معاف کرنا اللہ پاک کی صفت ہے، گویا کہ ہم اس دعا میں اللہ پاک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تحب العفو، کہ آپ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، فاعف عنا، بس ہمیں معاف فرما دیں۔ انشاءاللہ اگر تیسرے پورے عشرے میں ہم نے یہ روزانہ کے بیس پر یہ پڑھنا شروع کر دی نا دعا، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور معاف کر دیں گے۔ اور پھر یہ زبان سے نہیں صرف کہنا ہے، اس کو دل میں بھی اپنے دل میں ایک ندامت لے کر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ پھر آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے معافی والا، اس میں کسی تیسرے بندے کو دخل نہیں ہوگا۔ آپ کو کسی چیز کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ان دعاؤں کو، مختصر اور جامع دعاؤں کو اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیں۔ چوتھی دعا جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کا تو ہمیں یہ نہیں کہ صرف رمضان مبارک میں، عام روٹین میں بھی ہمیں چاہیے کہ اس کا ورد ہمیشہ اپنے زبانوں میں رکھیں۔ اور وہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کا ورد ہے نا، کلمہ طیبہ کا ورد، ایک حدیث میں ہے کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کے جو ہے نا وہ کثرت رکھنی چاہیے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد، اور دوسرا یہ کہ یہ افضل الدعا بھی ہے، افضل الذکر ہے۔ تمام ذکر کی جو تمام افضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ افضل جو ہے نا وہ جو صیغہ ہے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والی چیز۔ اور ذکر میں جو ذکر تمام اذکار میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس سے ہم اپنے کفر سے جو ہے وہ نعوذ باللہ شرک اور کفر سے ہم بچتے رہیں گے اور اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دیتے رہیں گے کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اینی ٹائم اس چیز کا اپنی زبان پہ ورد رکھیں گے تو اس کی برکات کی وجہ سے اللہ پاک ہمارا رمضان بیسٹ طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور 5ویں دعا جو بہت خوبصورت اور سب سے چھوٹی دعا ہے، صرف 2 ورڈز کی دعا ہے، یہ ایک دعا بھی ہے، ایک طرح کا ایک کلمہ بھی ہے، اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا ورد آپ نے ضرور اپنے زبانوں پہ رکھنا ہے۔ رمضان المبارک میں اگر آپ چل پھر رہے ہیں، یعنی کہ کہیں آنا جانا ہے آپ کو، باہر کوئی کام کے لیے کہیں بھی جا رہے ہیں، یا کوئی کام آپ خود کر رہے ہیں اور فارغ نہیں ہیں، پھر بھی آپ کی زبانیں تو فارغ ہوں گی نا، آپ الحمدللہ کا ورد زبان پہ رکھیں، کیونکہ الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور اس کے علاوہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر الحمدللہ کا سیکنڈ معنی جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شکر اللہ پاک کا۔ اس طرح آپ اپنے شکر کا بھی اظہار کرتے رہیں گے، جب آپ ہر نعمت پہ شکر کرتے رہیں گے، چلتے پھرتے الحمدللہ 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 جب زبان پہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کی زبان سے ساری غلاظت اللہ پاک دور فرما دیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے، جسم اور ظاہری اور روحانی پاکیزگی عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ ایک شکر ادا کرنے کی وجہ سے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری اس نعمت پہ بھی شکر ہے، تیری اس نعمت پہ بھی، تو نے ہمیں کھلایا پلایا، سحری میں کھلایا، افطاری میں کھلایا۔ اور سب سے بڑا رمضان المبارک میں جو شکر کرنے کا ہمیں موقع ہے اور شکر کرنا چاہیے جس چیز پر، وہ یہ ہے کہ اللہ تم نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کے بعد تم نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں یا بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اگر ہم صحت اور عافیت کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ اللہ پاک کے شکر کرنے کی، کیا ہم اس پر شکر بھی نہیں کریں گے؟ اپنے رب کا کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کی ایک اور فضیلت حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ،
کہ جو افضل تو آپ نے معلوم ہو گیا نا کہ آپ کو افضل کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ افضل الدعائی، دعاؤں میں سب سے زیادہ افضل دعا یہ ہے کہ الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، یا اللہ تیرا شکر، اس کو کسی بھی میننگ میں لے کر آپ پڑھتے رہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اور صرف زبانی نہیں دل سے بھی انشاءاللہ العزیز اس کا پورا اہتمام کریں۔ 5 طرح کی یہ مختصر سی دعائیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان 5 دعاؤں کو باری باری، یہ ایسا نہیں کہ اکٹھے ہی، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آہستہ آہستہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، اور اللہ پاک ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔